अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। नौमंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ खासी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। आज अल सुबह 7 बजे अमले से कबल ही दफ्तर पहुंच गए, जबकि आज से ही दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे कर दिए हैं, जबकि हफ्ते की सरकारी तातील भी खत्म कर दी गई है। अब वजीर आजम ऑफिस में हफ्ते में 6 दिन काम होगा। वजीर आजम जो अपनी शहबाज स्पीड की वजह से मशहूर हैं, उनके लिए इस स्पीड को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज भी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का मनसब जिन हालात में संभाला है, उनमें मसनद इक़्तिदार बिलाशुबा फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा बिस्तर दिखाई दे रहा है। दाखिली और खारजी तमाम महाजों पर उन्हें संगीन चैलेंजेस से निपटना है। यही नहीं बल्कि मखलूत हुकूमत में तिनकों की मानंद बिखरे हुए मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात के हामिल सियासतदानों को इकट्ठा रखना यकीनन कायदे ऐवान का सबसे बड़ा इम्तहान है। इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद पहली तरजीह नई हुकूमत का क़याम है। शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान हो गए हैं, हल्फ उठा चुके हैं, लेकिन काबीना में वज़रा और वजारतों की तकसीम से हमेशा चंद खुश और अक्सर नाराज हो जाते हैं। अहम वजारतें किनको मिलेंगी, कौन कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, इत्तेहादियों को कितनी और किन वजारतों के साथ मुतमईन रखा जा सकेगा। एक जमाती हुकूमत के अंदर वजारतों की तकसीम पर मसाइल उठकर खड़े होते हैं तो कई जमातों का इत्तेहाद है, इसलिए इस हवाले से इख्तलाफात के इम्कानात भी शायद बहुत ज़्यादा है। इनके बीच शहबाज शरीफ कैबिनेट की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद माविन खुसूसी बराए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन तैनात होंगे, ये ज़राए के मुताबिक ये बातें सामने आ रही हैं। जबकि डॉक्टर तौकीर शाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर तौकीर शाह इससे कबल शहबाज शरीफ के साथ पंजाब में बतौर स्पेशल सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिगेडियर अदनान कशफी शहबाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं। इस वक्त तक मुमकिना काबीना के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह स्पीकर असम्बली और यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे। ज़राए के मुताबिक कमर जमान कायरा गवर्नर पंजाब, जबकि अकरम दुरानी गवर्नर KPK होंगे, वसीम अख्तर गवर्नर सिंध होंगे। हाल ही में इमरान हुकूमत की तरफ से अमरीका में तैनात किए गए पाकिस्तानी सफीर साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की जगह पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीर रहमान को अमरीका में नई सफीर तैनात किए जाने के इम्कानात हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, जबकि मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात हो सकती हैं। सवाल यह है कि माइल से घिरे मुल्क में कैबिनेट का वॉल्यूम क्या होगा? क्या इत्तेहादी काबीना में हस्बे तवक्को हिस्सा ना मिलने पर नाराज हो सकते हैं? सवाल तो यह भी है कि किस इत्तेहादी को कितना हिस्सा, कितनी प्रोपोर्शन मिलेगी। हुकूमत इत्तेहादी को मुख्तलिफ नजरियात की तिनकों का सहारा है। कायदे ऐवान तिनका कैसे इन्हें जोड़ पाएंगे, और फिर शॉर्टेज ऑफ टाइम भी है। इस कलील वक्त में तरजीहात क्या हो सकती है? क्या नौमंतखब वज़ीर आज़म इत्तेहाद बचा पाएंगे या शहबाज स्पीड से काम लेंगे? क्योंकि कल ही कायदे इस इख्तिलाफ के खिताब के बाद MKM के वसीम अख्तर शदीद जज्बाती हुए और खदशा है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे ही मनाजिर देखे जा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ वसीम ऑब्जर्वेशन का इजहार कर रहे थे, पहले दिन उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। क्या हुआ सर? की तकरीर में मेरी ख्वाहिश थी कि जो एग्रीमेंट फेडरल लेवल पे MKM के साथ हुआ है और सिंध लेवल पे जो हुआ है एग्रीमेंट, जिसकी वजह से आज ये महफिल सजी है, जिसकी वजह से हुकूमत गई है हमारे साथ वोटों के हवाले से, उसका ऐलान आज होना चाहिए था। उन एग्रीमेंट्स का जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं, जो नून ने किए हैं, जो मौलाना रहमान साहब ने किए हैं, जो आसिफ जरदारी साहब ने किए हैं, उसका भी ऐलान अगर PM साहब अपनी सीट में करते तो ज़्यादा बेहतर है। यानी MKM को गिला है, लेकिन डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं खालिद मकबूल से कोई मसला नहीं है हमें, वो कोई और बात कर रहे थे आप PM साहब से? नहीं, उनको पर्ची भी भेजी थी इस हवाले से, मालूम हमने देखी नहीं, मैंने मजबूरन खड़े होकर बात की। यानी आपको गिला है, MKM को गिला है? मुझे गिला है। थैंक यू। अब वज़ीर आज़म को जहां इत्तेहाद के एक तिनके को बचाने के लिए जदोजहद करना पड़ेगी, वहीं हुकूमत को अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज का भी खतरा होगा, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद ऐलान कर चुके हैं कि वो अपोजिशन में जाकर ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। PTI की जानिब से अदम एतमाद के दौरान बायकॉट और इस्तीफों के बावजूद इम्कान दिखाई दे रहा है कि वो तब्दीली के लिए किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। अपोजिशन की ख्वाहिश फौरी इंतखाबात की है, जबकि हुकूमत का इरादा है कि इंतखाबात 1.5 हों, और इसका इज़हार शाहिद खान अब्बासी भी कर चुके हैं। आज अब सबको नए पाकिस्तान से निजात मुबारक हो। मैंने बार बार 4 साल से कह रहा हूँ, या आप मुल्क चलाएं या स्नैप को चलाएं, ये फैसला इस हुकूमत को करना पड़ेगा। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे, और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था, इंस्ट्रक्शंस लेता था, और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। ये सबसे पहले इमरान खान के लोगों को पकड़ेगा, लेकिन हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते। हम किसी के खिलाफ
کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے. یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. عمران خان صاحب سڑکوں پہ پھرتے رہے. عارف الوی صاحب کے دانتوں میں درد ہے, وہ کل اوتھ نہیں دے سکے. جو عارف الوی صاحب آئین کے مطابق کام کریں, ان کے دانت میں اگر درد نہ ہو تو ضرور صدر رہیں. اب حکومت کے لیے سب سے مشکل چیلنج معیشت کی بحالی, مہنگائی پر کنٹرول اور IMF سے سابقہ حکومت کے معاہدت کے معاہدے سے نجات ہے. اسی حوالے سے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر کے ممتاز ماہرین اقتصادیات سے مشاورت کی ہے. مخلوط حکومت ان تمام چیلنجز سے نبردازماں ہونے کے لیے کس حد تک تیار ہے, اور پھر کولیشن گورنمنٹ کی جانب سے بار بار سیاسی انتقام نہ لینے کی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے. اسی حوالے سے آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف مشورہ بھی PTI کے خلاف سیاسی مقدمات سے گریز کرنے کا دیا ہے. سابق صدر کے مطابق یہ تاثر حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ وہ انتقام کی سیاست کرے. عمران خان جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں, حکومت کا کوئی اقدام انہیں ہیرو بننے کا موقع نہ دے. سابق صدر نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر سمیت PTI کے تمام لوگوں کو آئین سے انحراف کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کریں گے, کیونکہ آنے والا وقت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو عوام میں خود بے نقاب کرے گا. حکومت مفاہمت, رواداری, برداشت اور ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی روایت کو فروغ دے. شہباز شریف نے بھی آصف زرداری کو ان کے مشوروں پر چندہانی کرائی ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آپ حکومت میں ہماری رہنمائی کرتے رہیں. آپ یہ جو چیلنجز ہیں, خاص طور پہ کیبنٹ کی فارمیشن کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, یہ کس حد تک مکمل کیا جا چکا ہے. سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم جاوید لطیف صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ فارمیشن آف کیبنٹ ابھی تک کابینہ کی تشکیل کن مراحل میں پہنچی ہے اور کتنے فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے اور تمام جو جماعتوں کے اکابرین ہیں ان کی مشاورت سے یقیناً فیصلہ ہوگا. اور اگر کسی ایک جماعت کی حکومت ہو تو اب تک یقیناً لیڈرشپ ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی ہے, بلکہ جب الیکشن کے نتائج آ جاتے ہیں اس وقت آخری مراحل میں ہی ہوتی ہے لسٹ. مگر انتخابات سے پہلے بھی لیڈرشپ اس کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم یہ لوگ لے کر آئیں گے. مگر یہ تو جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. جی جاوید لطیف صاحب, جس وقت میں آپ نے حکومت سنبھالی ہے یقیناً یہ کٹھن اور مشکل وقت ہے, لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں 5 اتحادی تھے, آپ کا 13 جماعتوں کا اتحاد ہے, اور یہ پہلا مرحلہ ہے کیبنٹ کی تشکیل. اور 3.5 سال عمران خان صاحب کو یہی چیلنجز رہے کہ کبھی MKM ناراض ہو رہی ہے, کبھی باپ ناراض ہو رہی ہے, BNP مینگل علیحدہ ہو گئی, پھر کاف لیگ کے مطالبات رہے. تو یہاں پر گزشتہ روز وسیم اختر صاحب نے پہلے دن میڈل سپیچ کے دوران ریزرویشنز کا اظہار کر دیا, تو کتنا مشکل ہو جائے گا سب کو خوش کرنا؟ نہیں دیکھیں, میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ انتہائی مشکل ہے اس صورتحال سے پاکستان کو نکالنا. مگر پھر میں دہرا رہا ہوں کہ جو 4.25 سال انہوں نے حکومت کی ہے عمران خان صاحب نے اتحادیوں کے ساتھ, وہ تو ایک پیج تھا بھائی. حکومت جس طرح بنائی گئی تھی اس طرح اکٹھا بھی رکھا گیا تھا. آپ کے علم میں ہوگا یہ سارا کچھ. مگر اس کے باوجود جتنا تعاون اداروں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا, شاید 74 سالوں میں کسی اور جماعت کے ساتھ تعاون نہیں ہوا. مگر پھر بھی وہ ڈلیور کچھ نہیں کر سکے. اور یہ ایک دن کی جو حکومت ہے, آپ دیکھ لیں کہ ڈالر نیچے آیا, آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر گئی. آج پاکستان کے اندر ایسے حالات میں بھی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 10% جو ہے. لیکن جاوید لطیف صاحب, آپ کے بقول وہاں پر تو سیم پیج تھا اور یہاں پر تو پیج بھی سیم نہیں ہے, تو کہیں تنکا جمع کی ہوئی حکومت تنکا بکھر تو نہیں جائے گی؟ نہیں دیکھیں, بکھرنے سے پہلے ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارم لائی جائیں, اور سب سے بڑا جو ملک کے خلاف ایک اس نے گنونا کھیل کھیلا ہے کہ ملک کے خلاف کی عالمی سازش ہے, تو وہ کمیشن اپنی رپورٹ دے, ریفارمز لائیں اور فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے. تو سر الیکشن ریفارمز کے لیے یا اس کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے تک کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو ہم فوری کر رہے ہیں. جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے یہ تو چیپٹر فوری طور پہ بند ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان تو کیا دنیا کا کوئی ملک پاکستان کے ساتھ اس طرح رابطہ یا سفارت کاری جو
2018 तक 70 सालों में थी। आज हम तन्हाई का शिकार हैं, कोई हमारे पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हम खिलंडरे खिलाड़ी की तरह हर एक के खिलाफ तो बोलते रहे हैं। जावेद लतीफ साहब, देखिए देखिए कमीशन तो या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो आपने अनाउंस कर दिया है, लेकिन इससे पेशतरी तहरीके इंसाफ इसको मुस्तरद कर चुकी है। मतलब आप ये कर भी लेंगे तो कोई इसको मानेगा नहीं, खासतौर पे आपके ओपोनेंट्स, और वो सड़कों पर तो ये बयानियां बनाएंगे और अभी तक काफी कैपिटलाइज करने में कामयाब रहे वो। नहीं, देखें जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारा मसला फवाद चौधरी या इमरान खान नहीं है। हमारा इशू है पाकिस्तानी कौम जिसके जज्बात से खेला जा रहा है। जब वो रिपोर्ट पब्लिक होगी तो लोगों को पता चलेगा इसके असल चेहरे का, जो आज जज्बाती असल चेहरे के साथ साथ पता चलेगा 4 साल की इसकी कारकर्दगी का भी, इसकी करप्शन का भी, इसकी नालायकी का भी, इसका लोगों को नवाजने का भी। ये जब चीजें खुलकर सामने आएंगी तो 2 बंदे इसके साथ चलने के लिए तो जावेद लतीफ साहब, ये सारा प्रोसेस तो आपको 4-5-6 महीने के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा बज़ाहिर लगता नहीं है कि इत्तेहाद चल पाएगा, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 4-6 माह आप ज्यादा कह रहे हैं, हम तो इससे पहले करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आपका प्लान क्या है? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की माशी टीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर बजट अनाउंसमेंट की तरफ तैयारी की तरफ जा रहे हैं, उससे तो लगता ही है कि 1.5 साल का टेन्योर कम से कम प्लान किया हुआ है आपने। देखिए, हमने तो मनसूबाबंदी की है अगले 20 साल की। कोई हम आए कोई और आए, मगर हम ऐसे तयन कर जाएंगे, ऐसा एक मंजिल की निशानदेही कर जाएंगे कि कोई भी हुकूमत आए जिसको लोग मुंतखब करें, वो उस पर चलते हुए पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी कौम को रिलीफ दे और खुशहाली की तरफ बढ़े। तो जावेद लतीफ साहब, इस हुकूमत की मियाद कितनी होगी? आपने क्या टाइमलाइन रखी हुई है? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये दोनों बड़े हमारे लिए चैलेंज हैं और ये फौरी करने के बाद हम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तो ऐलान करेंगे। ठीक है। अब जावेद लतीफ साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कुछ लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए, फिर आज पहले केस के लिए इनिशिएट हुआ जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हार एक बेचा और 18 करोड़ में मकामी ज्वेलर को फरोख्त किया गया। अगर इस तरह के मामलात आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो तब उस वक्त इल्ज़ाम लगाते थे, अब आपकी हुकूमत के अंदर, आपकी इस रजीम में भी ये तासुर मजीद गहरा होगा। तो अल्टीमेटली कौन हीरो बनेगा, नुकसान कौन उठाएगा? जावेद लतीफ साहब, ये सोचा है आपने? नहीं, ये इशू किसी के हीरो बनने का या किसी के जीरो बनने का नहीं है। इशू ये है कि हम अपना काम करेंगे, एहतसाब के अदारों को अपना काम करना चाहिए, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। हाँ, एहतसाब का अमल रुकना नहीं चाहिए, इंतकाम का अमल रुकना चाहिए। यानी नया बतौर इदारा चलता रहेगा, आप ये कह रहे हैं? अदारे चलने चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि नैब चले। नैब के अलावा एहतसाब के अदारे पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे, जिनको बंद कर दिया गया था। नैब से मुतालिक आपने क्या सोच रखा है जावेद लतीफ साहब? ये चलेगा या इसको भी बंद करने की तरफ जाएंगे? देखें, हालांकि अब तो बारी किसी और की है, मगर फिर भी हम इसी मौके पे हैं कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है। लास्टली जावेद लतीफ साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो पार्टी कायद हैं, वो वापस कब आ रहे हैं? क्योंकि खबर ये है कि उनके पासपोर्ट की तजदीद से मुतालिक मामलात इनिशिएट हो गए। इसहाक डार साहब, और उनके पासपोर्ट की तजदीद एज अर्ली एज पॉसिबल कर दी जाएगी, तो उनकी वापसी का कोई शेड्यूल तैयार हो गया? नवाज शरीफ पाकिस्तानी है, उनकी रगों में पाकिस्तानी खून है, वो इस मसीह से इश्क करते हैं। उन्होंने 3 हुकूमतें अपनी कौम के लिए, इस रियासत को मजबूत करने के लिए गंवाई, मगर वो पाकिस्तान से अलग थलग नहीं रह सकते थे। आज माहौल बेहतर हुआ है तो आपको कुछ हफ्तों में पाकिस्तान वो नजर आएंगे। कुछ हफ्तों से मुराद यानी समझा जाए कि ईद के बाद प्लान है या नवाज शरीफ साहब का वापस आने का? इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि कुछ मुतजाद खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी शायद कैबिनेट में बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो आप तस्दीक कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी इज रेडी टू शेयर कैबिनेट? शुक्रिया। देखें, गुजारिश है कि अगर तो कोई स्पेकुलेटिव खबरें हैं तो फिर उसकी तो मैं तस्दीक नहीं कर सकता। ये आप देखें ये जो अभी गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है,
شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر بنے ہیں تو یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، اور اس میں 174 کا جو نمبر ہے گورنمنٹ کے حق میں جو آیا ہے، تو یہ ساری جماعتوں نے مل کے چلنا ہے۔ جہاں تک میری جماعت کی فیصلہ ہے منسٹرز سلاٹ لینے کا، تو یہ تو میری قیادت فیصلہ کرے گی، اور یہ بات کیونکہ آج شہباز شریف صاحب جتنے بھی ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے پاس وہ گئے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کی ہے، اور جب یہ ان کا کلیکٹیو ڈیسیژن ہو جائے گا، کیونکہ یہ انڈیویجول ڈیسیژن نہیں ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر بنانا بھی کلیکٹیو ڈیسیژن تھا، عمران خان کو نکالنا بھی کلیکٹیو ڈیسیژن ہے، اور یہ جو کیبنٹ فارم کرنی ہے یہ بھی کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا۔ تو اس لیے یہ قبل از وقت بات ہے کہ پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے گی یا لے گی، کیونکہ یہ ود کنسلٹیشن ہی ساری بات ہوگی۔ وقار صاحب دیکھیں، پیپلز پارٹی کی وزارتوں کی پروپورشن کتنی ہوگی، نشستیں کتنی ہوگی، اس کا تو تعین ہو سکتا ہے یا اس پر کنسلٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی۔ مطلب میرا خیال طے تو یہ ہو رہا ہوگا کہ پروپورشن کیا ہوگی۔ بات یہ ہے کہ آپ کیوں جلدی میں ہیں؟ پیپلز پارٹی اپنے وقت پہ فیصلہ کرے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے، ڈیلیبریشن بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کتنا ٹائم لگا اس عمران خان کے لیے نو کانفیڈنس لانے کے لیے، کوئی ایگریمنٹ تھا، کوئی ڈس ایگریمنٹ تھا۔ تو جب کولیشن پارٹنرز ہوں، جب الائیز ہوں، تو یہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، اور جو اپروپریٹ بات ہوگی، جو نیشنل انٹرسٹ میں بات ہوگی، پیپلز پارٹی وہی کچھ کرے۔ اچھا بخاری صاحب، میں تو جلدی میں نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کولیشن کو بہت جلدی میں ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اگر آپ الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ابھی ہارڈلی تو ابھی 24 آورز نہیں گزرے کہ پرائم منسٹر کو اوتھ لیے ہوئے، اور بلا شبہ یہ بھی کولیشن پارٹنرز کا یہ آبجیکٹ تھا کہ الیکشن ریفارمز کر کے ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ود ان نیکسٹ 24 آورز یہ ڈیسیژن ہو جائے گا، اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ پروپورشنیٹ کیا ہوگا، کیبنٹ میں اسٹرینتھ کیا، اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی اسٹرینتھ۔ بخاری صاحب، آپ بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں، دیکھیے یہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، یہ ڈائیورسفائڈ قسم کی جماعتیں ہیں، اپنی تھاٹس وائز بھی اپنا نظریہ ہر ایک کا مختلف ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ریٹین کرنا کتنا مشکل، کتنا چیلنجنگ، کتنا ٹف ٹاسک ہوگا؟ دیکھیں، جتنا مشکل کام تھا نا اس کو نکالنے کا، وہ خاصا مشکل کام تھا۔ وہ بھی ہماری قیادت نے اور باقی قیادتوں نے جو جوائنٹ اپوزیشن کی تھی، انہوں نے یہ جو مرحلہ تھا طے کر لیا۔ اگلا مرحلہ بھی انشاءاللہ ہم طے کر لیں گے، کیونکہ ہم ایک کاز کے لیے بیٹھے تھے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جو قوم اور ملک کے ساتھ جو کیا گیا، اور جو بد انتظامی تھی اور معیشت کا برا حال تھا، وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں امیجیٹلی پرائم منسٹر نے کل تو کچھ ریلیف دیا جنرل پبلک کو، اور وہ بہت جلدی ہی کنسلٹیشن کے ساتھ جو مناسب اقدامات ہیں اس ملک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ بالکل اٹھائے جائیں گے۔ بخاری صاحب، آپ کی اس کولیشن گورنمنٹ کی میعاد کتنی ہوگی؟ اس حوالے سے کوئی کنسنسس ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا دیکھیں ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ خزاں جائے اور بہار آئے۔ دیکھیں یہ بہت سارے کویشچن پری میچور ہیں۔ یہ پالیٹکس جو ہے یہ ٹو ڈے افیئر ہے، جس قسم کے حالات سامنے آتے ہیں اس کے مطابق بیٹھ کے کولیشن پارٹنر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پری ڈیٹرمنٹ باتیں اس قسم کی نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات یہ طے شدہ تھی کہ ہم الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں اور جلد از جلد الیکشن چاہتے ہیں۔ دیکھیں بخاری صاحب، اگر آپ کی حکومت کا دورانیہ زیادہ ہوگا تو وہ ڈیلیورنس کا بوجھ جو عمران خان صاحب کے اوپر تھا وہ ویٹ شفٹ تو ہوگا اوبویسلی اس حکومت کے اوپر، اور سارے کا سارا ملبہ الٹیمیٹلی جو پبلک کے اندر جا کے یہ ملبہ تو پھر آپ کے اوپر آئے گا، اور لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ٹینیور کم ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پرولونگ بھی کیا جا سکتا ہے 1.5 سال تک؟ دیکھیں نا، جو بات آپ محسوس کرتے ہیں، جو پبلک محسوس کرتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں اس ملک میں، جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، جو گورنمنٹس بناتے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ بالکل ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے یہ چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، اور سچویشن کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سوچ سکتے ہیں یا ایک کامن آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ پرابلمز ہو سکتے، تو کیا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جو کولیشن پارٹنرز ان کو یہ خیال نہیں ہوگا؟ اس کے لیے بالکل وہ اپنے میئرز لیں گے، وہ اس کے لیے بالکل اپنا
لائے عمل بھی تیار کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. اچھا وقار صاحب، یہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے یا کچھ قانون نیسیسری قانون سازی جو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہم تو آرڈیننس کے ذریعے کام نہیں چلانا چاہتے. ہم تو جو پارلیمان کی حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر وہ قانون بذریعہ پارلیمان پاس کروانا چاہتے ہیں، اور بذریعہ پارلیمان ہم چاہتے ہیں. اور پارلیمان کے اندر اس وقت دیکھیے ٹریری بینچز کے اوپر تو آپ آ گئے ہیں، اپوزیشن اس وقت نہیں ہے، سارے کے سارے استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے قانون سازی کے اندر کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، یا بالکل اسموتھ سیلنگ ہوگی، سب چلتا رہے گا ایزیلی وداؤٹ اینی ہرڈل کر لیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ذرا آپ چیک کر لیں کہ استعفے کس کے پاس ہیں. اسپیکر کے پاس استعفے پہنچے ہیں اور اسپیکر نے کیا کیا ان پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہاؤس کا بزنس چلانے کے لیے جو ریکوائرڈ کورم ہے نا، وہ 1/4 ہوتا ہے. اگر 1/4 اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوں تو قانون سازی ہو سکتی ہے، اس کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. مجھے لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ پریزیڈنٹ سے متعلق کو بات سوچی آپ نے، عارف الوی صاحب کو کنٹینیو کرائیں گے اگر اسی طرح چلتے رہے وداؤٹ اینی ریزگنیشن، یا آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کنڈکٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب کا کل کا یا پی ٹی اے کے پوری کا، کہ جب ان کو ناکامی نظر آئی تو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل راستے اختیار کرنے کی کوشش کی. اور پریزیڈنٹ الوی کا کل کا اوتھ نہ لینا کہ طبیعت ناساز ہوگی، یہ تو ایک بہانہ، ایک فیک سا بہانہ تھا ان کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے اس کنڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے کولیشن پارٹنر ضرور فیصلہ کریں گے. شکریہ، بہت شکریہ. نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ابھی ایک بریک لیں گے. فوج مخالف مہم ISPR کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور پھر کچھ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں سائبر ایکٹ کی خلاف ورزی پر. بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گزشتہ 3 روز سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہینڈل سے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے. آج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے ایسے بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے پر مبنی مہم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت ہونے والی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں فوج کو بدنام کرنے اور معاشرے اور فوج کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی حالیہ مہم کا نوٹس لیا گیا ہے. ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج اپنی ذمہ داریوں کا ادراک رکھتی ہے اور ہر حال میں اندرونی اور بیرونی خطرات سے ملک کو بچاتے ہوئے اس کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کرتی رہے گی. بیان کے مطابق فورم نے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی سیکیورٹی مقدس ہے. آرمی ہمیشہ سے ریاستی اداروں کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی تحقیقات یعنی FIA کے انسدادی دہشت گردی سیل نے حساس اداروں کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں پنجاب بھر سے 8 افراد گرفتار کر لیے ہیں. ترجمان FIA کے مطابق انسدادی دہشت گردی سیل نے پنجاب کے مختلف شہروں میں چھاپے مارے ہیں اور حساس اداروں کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں 8 افراد کو دھر لیا گیا ہے. FIA نے سبز زار لاہور سے بھی شفقت نامی ملزم کو گرفتار کیا جس نے 22 مختص بنا رکھے تھے اور اس کے ذریعے سے اداروں کے خلاف یہ کیمپین کر رہا تھا. اب اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ شارٹ سنیے اور اس کے بعد کنول شوذب صاحبہ کی طرف بڑھیں گے. 16 ارب روپے کا ایک کرپشن کا کیس، 8 ارب روپے کا دوسرا کیس. اس آدمی کو جو بھی سلیکٹ کرتا ہے، الیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر، اس سے بڑی ملک کی توہین نہیں ہو سکتی. اب عمران خان صاحب نو منتخب وزیر اعظم سے متعلق سلیکٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، سلیکٹڈ کا. کنول شوذب صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ سلیکٹڈ کا تانا آپ کو اس وقت کی اپوزیشن دیا کرتی تھی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. آج وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. تو اس وقت تو جو کچھ تھا، آج کس سے متعلق سلیکٹ کیا، کس نے سلیکٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ریحان. دیکھیں، ہم سلیکٹ سے زیادہ امپورٹڈ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو کٹ پتلیاں لوکل، ان کی تو ڈوریں باہر سے جا کے ملتی ہیں جہاں سے ان کو لایا گیا ہے اور جہاں سے رجیم چینج کی بات ہوئی، جو بلیک اینڈ وائٹ میں ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اب اسمبلی کی ریکارڈ کا بھی حصہ بنا دیا گیا اور اسپیکر صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیج دیا ہے، جس پہ نیشنل جو ہماری سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے بھی تمام جو ممبران ہیں اور چاروں جو سروس چیف ہیں ان کے بھی انڈورسمنٹ شامل ہے.
تو یہ تو ایک آپ نے دیکھ لیا 12 جو مسالوں کی بلکہ 14 مسالوں کی چاٹ ہے، ایک چونچوں کا مربع ہے. یہ بات درست ہے کہ مختلف الخیال مختلف النظریات جماعتیں اکٹھی ہیں، یہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، لیکن گزشتہ روز عمران خان صاحب جب پارلیمان میں آئے تو اس وقت انہوں نے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز بن رہے ہیں، عسکری اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس سے تو بین ہی وہی ہو رہا ہے جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی تھی، اور آپ اس کو مذمت کر رہے تھے اس سب کی، اور آج وہی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف بالکل نہیں کر رہی. پرائم منسٹر نے امپورٹڈ سلیکٹڈ بالکل ٹھیک لفظ بولا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے ساری جو جس طریقے سے یہ سازش ہوئی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ہوئی ہے وہ سب کھول کے بیان کیا. اور میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، جس وقت وزیر اعظم صاحب تشریف لے کر گئے ہیں رشا، ان دنوں میں آپ جتنے ٹاک شوز اٹھا لیں، ان کے جتنے ترجمان تھے، ہنا بٹ ہوں یا وہ علی پرویز ملک ہوں، شائستہ پرویز ہوں یا اور کوئی ہوں، سب ایک بات بول رہے تھے کہ ہم اپنے پرانے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے. تو وہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ ملاقاتیں بھی بڑی ڈیٹیل میں جاری تھیں، بہت زیادہ نوٹس کی ایکسچینج بھی چل رہا تھا، اور وہی زبان بولی جا رہی تھی. آپ امریکی سازش کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ ریحان وہ کس سے ملتے رہے؟ حمداللہ محب سے ملتے رہے جس نے پاکستان کو گالی دی، وہ اجیت ڈیول سے ملتے رہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، اسرائیل کے ایمبیسڈر سے ملتے رہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ کے ذریعے سے آنے چاہیے تھے، لیکن یہاں پر نہ صرف چینی حکام کی طرف سے بلکہ چائنیز میڈیا بھی مبارکبادیں بھیج رہا ہے. دیکھیں جی، اس پہ میں کیا تبصرہ کر سکتی ہوں. جب ایک رجیم چینج ہوئی ہے اور انٹرنلی چینج ہوئی ہے تو دوسری جو گورنمنٹس ہیں یا دوسرے ممالک ہیں انہوں نے تو اس کے حساب سے چلنا ہے نا. یہ تو اب یہاں کی جو اصل جمہور ہوتا ہے، جمہوریت کا حسن، اور ساری آپ دیکھ لیں عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اس وقت عوام میں جو غم و غصہ ہے اور جس طریقے سے یہ آئے ہیں اس پہ تو ریاکشن آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جس وقت ہم کہتے ہیں کہ فریش الیکشنز کی طرف جائیں تو ان کی جان نکل جاتی ہے، کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اب جس وقت عوام کی بھی یہ ڈیمانڈ آئے گی، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے انہیں مبارکیں آتی ہیں اور کیا معاملات مزید چلتے ہیں. اچھا کنول شوزی صاحب، گزشتہ روز شہباز شریف صاحب نے اپنی میڈن سپیچ کے اندر بھی یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اس پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. یہ جو سفارتی مراسلہ ہے، ڈپلومیٹک کیبل ہے، اس کو آپ کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے کم از کم کوئی سبسٹینشل ایویڈنس یا پروف رکھنے کے لیے یا اس کی تحقیقات کرانے کے لیے کیا کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہت سارے لوپ ہولز اس بارے میں چھوڑ گئے؟ نہیں، بالکل نہیں لگتا ہے. جس وقت نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی میں ان کو بلایا گیا تھا، اور انہی کے دعووں اور نعروں کے بعد بلایا گیا تھا، جب یہ کہتے تھے کہ عمران خان ہمیں بلا کے ان کیمرہ دکھا دیں، جب ہم نے انہیں بلایا تو یہ بھاگ گئے. یہ کیا انتظار کر رہے تھے کہ یہ خود وزیر اعظم کا اوتھ لے لیں گے، اس سازش کے مطابق ہر چیز کمپلیٹ ہوگی تو پھر یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کریں گے؟ تو پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو چاروں چیف تھے، انہوں نے جس وقت اس پہ انڈورسمنٹ دی ہے، یہ وہاں اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں بلایا گیا، پوری اپوزیشن کے لیڈران کو، پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبران کو بلایا گیا، کیوں نہیں آئے تھے اس ٹائم پہ؟ عسکری ذرائع سے تو یہ خبریں سامنے آئی کنول شوزی صاحبہ کہ اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کا ووٹ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ براہ راست ہر سپریم کورٹ کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے آگے پیش کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے، اس پہ کوئی نوٹس نہیں ہوا، اور سارے فورمز پہ کہا گیا. تو اس سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ مراسلہ پیچھے پیچھے اور لوگ آگے آگے ہیں. تو اس سے کنی کترانے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بلیٹنٹلی اس سازش کو امپلیمنٹ ہونے دیا گیا پاکستان میں. اب چاہیے جو مرضی ٹوپی ڈرامہ کر لیں، اب تو امپلیمنٹیشن ہو چکی ہوئی ہے. اسمبلی میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جب لہرا دیا اس ٹائم پہ کوئی نہیں آگے بڑھا. جس وقت ایک منٹ میری بات پوری سن لیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے لہرا دیا، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھا. اب تو سپریم کورٹ میں چلا گیا. انصاف حکومت اس وقت سنجیدہ نہیں تھی انکوائری سے متعلق، ادروائز یو وڈ ہیو کنسلٹڈ ود جنرل طارق صاحب بیفور. جی بالکل، ہم نے کنسلٹ بھی کیا تھا اور ہم بہت سنجیدہ تھے. اتنی بڑی سازش پہ غیر سنجیدگی ہو ہی نہیں سکتی. اب ان کا پلان بڑا کلیئر ہے، کیونکہ یہ سازش کے پٹھو مہرے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سازش کو کسی طرح نل اینڈ وائٹ کر دیں. اب اپنی حکومت میں رہ کے جو یہ انہوں نے ٹیکٹکس کرنے ہیں وہ یہ کریں گے. اب اس بیچارے ڈپلومیٹ کی آتما رولیں گے یا اس کو بلا کے انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ سے ایک اور خوفناک قسم کی جو لوپ ہول اور ریاکشن اور کانسپیریسی کے ایگزیکٹ مطابق ریاکشن آئے گا، اور یہ فوج میں اور عوام میں جو ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ان سارے حلقوں کی طرف سے، اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس کو کون کر رہا ہے کنول شوزی صاحب؟ اس کے پیچھے کون ہے یہ جو ہو رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں، انہی کا سیل متحرک رہا ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ہمارے تو کسی
کبھی کسی جلسے میں ایسی خدا نخواستہ کسی نے نعرے نہیں لگوائے. ہم تو جان قربان کرتے ہیں اپنے فوجی سپاہیوں پہ, اپنے فوجی افسران پہ جو جا کے سرحدوں پہ مقابلے کر رہے ہیں, جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی ہے. یہ مریم بی بی کے جلسوں میں اور ان کے یوتھ کے فنکشنز میں ویڈیوز پڑی ہیں. کس کس قسم کے الزامات گجرانوالہ کے جلسے میں کیے گئے. کیوں جنرل قادر, میری بات سن لیں, جنرل قادر بلوچ صاحب 10 لوگوں کے ساتھ کیوں ان کی پارٹی چھوڑ کے گئے. آج ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں سے ایسے پلیک کارڈز یا ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو یہ یقیناً قابل مذمت ہے, اور کوئی تو ہے جو یہ کرا رہا ہے. ہمارے جلسوں سے بالکل نہیں اٹھ رہی ہیں. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ گجرانوالہ کا پی ڈی ایم کا جلسہ اٹھا کے سن لیجئے. کیوں جنرل قادر بلوچ صاحب نے پروٹیسٹ میں پی ایم ایل این چھوڑ دی تھی. نواز شریف صاحب کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو نام لے لے کے بدنام کرتے رہے ہیں. اب کیا اچانک سے ہو گیا جو پچھلے اکتوبر سپٹمبر سے ان کی خاموشی ہو گئی ہے. تو یہ تو ان میں بڑے بڑے متحرکات ہیں. اور کیا وجہ تھی کہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے تو جنرل صاحب کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو آوازیں لگا رہے تھے. یہ ایک دم ان کا جو منہ بند ہوا اور خاموشی اختیار کی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات تو ضرور ہوں گے اور اس پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے میرا خیال ہے. وہ کیا محرکات ہوں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سر پہ جو ہاتھ تھا وہ اٹھ کے اب ان کے سر پہ آ گیا, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہمارے سر پہ جس کا ہاتھ تھا انشاءاللہ وہ رہے گا. ہمارا سر پہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور انشاءاللہ ہم اور ہماری عوام کا ہے جو ان کی محبت ہے. ایک پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی میں جو طاقت کا سر چشمہ ہے وہ عوام ہے, اور ہم عوام سے توقع رکھتے ہیں, اور عوام نے ہی سلیکٹ کیا تھا, عوام ہی ہماری سلیکٹر ہے, ہم انہی کے پاس دوبارہ جائیں گے. سیم پیج کی بات آپ کرتے تھے, مثالی تعلقات کی بات آپ کرتے تھے. دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ڈان لیکس نہیں کیا جاتی ہیں, سیم پیج ہی رکھا جاتا ہے. یہ پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ مل کے حکومت نے کام کرنا ہوتا ہے, ڈان لیکس نہیں کرنی ہوتی, ممبئی اٹیکس نہیں ماننے ہوتے, نہ اپنی فوج پہ تنقید کرنی ہوتی ہے. یہ ایک ذمہ دار طریقے سے حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے. آج ایک پولیٹیکل نیریٹو تو ہے, امریکہ مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں, غدار کے نعرے لگ رہے ہیں, باغیوں کے نعرے اس طرح سے پبلک پروسیشنز کے اندر بلند ہو رہے ہیں. یہ کوئی اچھا کلچر تو نہیں ہے, یا ہم اپنی سوسائٹی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں جب انکوائری کی بات ہوتی ہے, کمیشنز کی بات ہوتی ہے, تو حدود الرحمان کمیشن سے لے کے نیچے تک آج تک کہاں کوئی سبسٹینشیل قسم کی کوئی چیز سامنے آئی جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہو. تو اس کا مطلب ہے یہ اگر نعرہ اٹھا ہے تو یہ بھی اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے اور اپنے پولیٹیکل گینز کو کیپٹلائز کرنے کے لیے یوں ہی چلتا رہے گا, لیکن ادروائز جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ یقیناً ڈی اسٹیبلائز ہوگی. جو غداری کے ایلیمنٹس ہیں وہ تو ہیں, اگر تحقیقات ہوتی, کمیشن جو بنایا گیا تھا اس کو چلنے دیا جاتا تو یہ بالکل غداری ثابت ہوتی. یہ جو لوگ راتوں رات بکے ہیں اور یہ جو راتوں رات انہوں نے پارٹیاں چینج کی ہیں, یہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ کون بول رہا ہے کہ 23 کروڑ میں یا 25 کروڑ میں زندگی بڑی اچھی گزر جاتی؟ وہی خواتین اور وہی لوگ جو یہاں سے گئے ہیں نا, ان کو آخری 1 مہینے میں کیا تکلیف ہو گئی. دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, وزیر اعظم صاحب نے تو پہلے یہ بیان کر دی تھی, عوام اب بہت سمجھدار ہے, انہیں ایک ایک چیز نظر آ جاتی ہے, جو سازشیں ہوتی ہیں, جو رویے رکھے جاتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے معذرت کے ساتھ, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیاں نہیں کرنی, صرف حد بندی کرنی ہے. حلقے بن چکے ہوئے, حلقوں کے صرف نمبر چینج ہوں گے. آپ نے صرف فاٹا کے جو 6 حلقے ہیں ان کی نئی حد بندی کرنی ہے, حلقہ بندی تو نہیں کرنی ہے. یہ تو 8 دن کا کام ہے. آپ نے کیوں جا کے جو چیز آپ کو بتائی نہیں گئی تھی اس کو آپ نے 7 مہینے بیان کر دی؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنی اس طرح کی ریزرویشنز ہیں اسی دن میں شو کریں؟ اور اسی طرح سے میں عدالت عالیہ سے بھی پوچھوں گی کہ جب 63A کا کیس لے کر جایا گیا صدارتی ریفرنس, تو اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا. اچھا چلیں پھر, جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی اداروں کو کوئی انفلوئنس کر رہا ہے؟ اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں, میں جو کہنے کی کوشش کر رہی ہوں میں تو بڑا کلیئر بول رہی ہوں, میں بڑا کلیئر بول رہی ہوں. کیوں مریم نواز کا ٹویٹ ہوتا ہے اور عدالت لگ جاتی ہے؟ کیوں شہباز شریف کو آدھی رات کو جو ہے وہ ہر صورت نو کانفیڈنس ختم کر کے اور ان کو وزیر اعظم بنانا مقصود ہے کہ صبح سحری کے ٹائم تک جو ہے وہ سارا چلتا رہتا ہے, حالانکہ اس کی آرگینک ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا. کیوں آرٹیکل 5 پہ توجہ اور انکوائری نہیں کی گئی؟ کیوں عدالت عالیہ نے آرٹیکل 5 کو اوور رول کیا؟ ریحان صاحب مجھے بات کرنے دیں, عدالت عظمیٰ نے آرٹیکل 5 سے کیوں, آج آپ کو قابل قبول نہیں؟ ہمیں بالکل قابل قبول ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں, پر سوال ہم پوچھ رہے ہیں مقدمے پہ کہ آرٹیکل 5 کی جب انٹرپریٹیشن دی یا رولنگ دی گئی تھی, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جو دے رہے ہیں رولنگ, اس آرٹیکل 5 کو کیوں
نظر انداز کیا گیا. اس پہ کوئی تحقیقات کی جاتی نا, ایک فیئر انالیسز ہوتا, دونوں سائڈ کی سٹوری. شہباز شریف کو بلا کے, بلاول کو بلا کے روسٹرم پہ سن لیا گیا, تو عمران خان کو بھی بلا کے سننا چاہیے تھا. ان سے کیوں ایوائڈ کیا جا رہا تھا؟ کنور صاحب لاسٹلی جب سے یہ اتحادی حکومت آئی, اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ حکومت اتحاد کے اندر بدلا ہے, تو مارکیٹ سینٹیمنٹ کافی پازیٹیو لگ رہا ہے. وہ جو ڈالر انڈر پریشر تھا, وہ ڈالر جو ہے, روپیہ انڈر پریشر تھا, روپیہ مستحکم ہوا ہے, ڈالر گراوٹ کا شکار ہے, اسٹاک مارکیٹ کی مندی جو ہے وہ کچھ بہتری کے اندر نظر آ رہی ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی اکنامک ایڈوائزری ٹیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے, اور وہ نیکسٹ بجٹ کی بھی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ ڈیلیور کر جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کا اس کیمپین کو چلانا مزید؟ جی مجھے بالکل نہیں لگتا. مجھے پتا ہے کہ مارکیٹ کو کس طریقے سے آرٹیفیشلی کنٹرول کیا گیا 15-20 دن سینٹیمنٹ بنانے کے لیے. ڈالرز جان کے اٹھائے گئے مارکیٹ سے اور اب واپس پمپ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اگر بائیڈن صاحب کی کال نہیں آئی تو اور تو نہ کچھ آیا ہی ہوگا. جو حکومت لائی ڈالرز کے نتیجے میں گئی ہے, جس میں اربوں روپے میں, جتنے میں مقصود چپڑاسی صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں اتنے میں ممبران پورے پارلیمنٹ کے خرید لیے گئے, تو مارکیٹ میں ڈالر پھینکنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دال بھی تیار ہیں اور جوتے بھی تیار ہیں, صرف بٹنے کی دیر ہے. بہت بہت شکریہ کنور شوزم صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. اب ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی, اور پھر جو بین الاقوامی منظرنامے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم عمران خان خلاف متحدہ اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سیاسی منظرنامے پر چھائی بے یقینی میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے, لیکن ملک کے سفارتی مستقبل کے بارے میں اب بھی کئی سوالات کے جواب واضح نہیں ہیں. عمران خان نے نئی حکومت کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے. عمران خان کا مغرب اور امریکہ کے خلاف سینہ تانے کھڑے ہونے کا دعویٰ اور مخلوط حکومت کی قیادت پر الزامات نے پاک امریکہ تعلقات کی بہتری پر سوالات کھڑے کیے ہیں. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے مفادات کی بنیاد پر رہے ہیں, اس وجہ سے ان میں بہتری کی امید کم ہے. لیکن نئی حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان کے بیانات کی وجہ سے جو حالیہ تناؤ آیا ہے اسے کم کیا جائے. افغانستان اور پھر حالیہ دنوں میں امریکہ کے حوالے سے دیے گئے بیانات ہوں, یا پھر ایک نئے بلاک کا حصہ بننا, یا روس کے ساتھ تعلقات, اس کی وجہ سے خارجہ پالیسی بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگی. عمران خان کی جانب سے بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد لوگوں کے انخلا میں پاکستان کے اہم اور کلیدی کردار پر خوش تھا, جبکہ دوحہ میں طالبان کے ساتھ امریکہ کے امن مذاکرات میں سہولت کاری کا بھی معترف تھا. لیکن عمران خان نے پاکستان کو ان بیانات کے فوائد سمیٹنے سے محروم رکھا ہے. اب نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے چین, ترکی, سعودی عرب اور یورپی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے عزم کا اظہار کیا ہے. کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, چین پاکستان کا ایک وفادار, قابل اعتماد دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے. چین نے پاکستان کا نہ صرف اقتصادی حوالے سے بلکہ انٹرنیشنل فورم پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں, لازوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں, اور جناب رجب طیب ایردوان کی سربراہی میں ترکی نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے. جناب اسپیکر, یورپین یونین جہاں پر ہمارا جو پاکستان جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں 50% از شپ ٹورڈز یورپین یونین کے بارے میں اس کو متون کرنا اپنی ذات کے لیے بیان دیا. میرے منہ میں وہ الفاظ نہیں آ سکتے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں, اختلافات ہوئے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ہمیں برابری کی سطح پر, امریکہ برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات سوار ہمیں کرنے ہوں گے, اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھارت خطے میں امن و استحکام اور دہشت گردی سے پاک دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ترقیاتی چیلنجز کو پورا کر کے اپنے عوام کی خوشحالی کو یقینی بنا سکے. جس کے بعد آج ہی نومنتخب وزیر اعظم نے وزارت عظمیٰ کی مبارکباد دینے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے اور امن قائم کرنے کا پیغام بھی دیا ہے. مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن اور تعاون پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے, جس کے لیے جموں کشمیر سمیت دیگر تنازعات کا پرامن حل ناگزیر ہے.
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں سب جانتے ہیں، آئیے امن قائم کریں۔ بھارت وزیر اعظم کے علاوہ شہباز شریف کو دیگر ممالک سے مبارکباد موصول ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کی طرف سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام دیا گیا ہے اور خوشائند قرار دیا گیا ہے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو۔ برکیف ایک امپورٹنٹ چیلنج ہے خارجہ محاذ، جس کے ساتھ ہی معاشی چیلنجز کو بھی عبور کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔